अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है केनेथ एंडरसन के पुरस्कार मुशाहिदात। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम केनेथ एंडरसन है और बदकिस्मती ये कि मैं एक शिकारी की हैसियत से बदनाम हूँ। मेरी जवानी का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के घने जंगलों की सियाहत और दरिंदों के शिकार में कट चुका है, और अब जब कि मेरा जिस्म रोज़ बरोज़ बुढ़ापे की तरफ माइल होता जा रहा है और सर के बाल धूप की मानद सफ़ेद पड़ते जा रहे, मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक बेकार और बेफ़ायदा मशगले में ज़ाया कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ हालात में मैंने मासूम और सीधे सादे लोगों को दरिंदों के जुल्म सितम से निजात दिलाई, लेकिन सच तो यह है कि इस किस्म के कामों में दूसरों की मदद और हमदर्दी से ज़्यादा मेरी खुद गर्जी और जानवरों को हलाक करने की खुशी कुछ ज़्यादा ही शामिल थी। बाज़ अहमक समझते हैं कि जंगल में जाकर राइफ़ल से ठाएं ठाएं कर देना और चंद बेगुनाह जानवरों को हलाक करके चले आना ही शिकार है। मुमकिन है दुनिया में इस किस्म के शिकारी भी हों, और यकीनन होंगे, जिन्हें ना शिकार के आदाब का इल्म है और ना इस फ़न के बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा मामला कुछ इस किस्म का रहा है कि जानवरों से कहीं ज़्यादा जंगल और पहाड़ों की सियाहत और कुदरती मनाज़िर में दिलचस्पी रखता हूँ। महीनों हो जाते हैं और मेरी राइफ़ल एक शोला भी नहीं उगलती और कारतूसों की पेटी वैसी की वैसी मेरी कमर से बंधी रहती है। उसमें से एक कारतूस भी कम नहीं होता। क्या इसकी वजह यह है कि मुझे शिकार नहीं मिलता? नहीं जनाब, शिकार तो मेरे आगे पीछे हर वक्त रहता है, लेकिन मैं हर वक्त शिकारी नहीं होता, बल्कि यूँ कहिए कि दिन रात के 24 घंटों में बेशतर वक्त मैं एक शरीफ, मनपसंद, मनाज़रे फ़ितरत का अज़हद दिलदादा, एक सादा और सच्चा इंसान हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जंगल के किसी वासी को, हाँ हैवान हो या इंसान, मेरी जानिब से आज़ार ना पहुँचे। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं अपनी दास्तान की जानिब आता हूँ। ये इब्तिदा ही मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं किसी आदमखोर का तस्करा करके आपको बेकैफ़ ना करूँ। जनाबे वाला, जंगल में इन किस्सों के अलावा भी बेशुमार दिलचस्पियाँ और हैरत अंगेज़ दास्तानें जन्म लेती हैं। एक अज़हद पुरस्कार वाक़या मेरे जहन के उफ़क़ पर नमूदार हो रहा है और जी चाहता है कि उसे आपके सामने तफसील से बयान करूं। मैं उन दिनों नीलगिरी के वसीअ अरीज़ सिलसिला कोह के शुमाली हिस्से में आवारा गर्दी कर रहा था। शुमाल से जुनूब तक सैकड़ों मील तक जंगल ही जंगल, इस कदर घना, दुश्वार गुजार और खूबसूरत के बयान से बाहर। मग़रिबी हिस्सों में बेपनाह बारिश होती है और यही वजह है कि उधर जंगल कुछ ज़्यादा ही तारीक और अजनबी बन गया। इसके बरक्स मशरक़ी हिस्से में मानसून की आमद इस ज़ोर शोर से नहीं होती, इसलिए ये हिस्सा किसी कदर गुज़र के काबिल है। इन जंगलों में घूमते फिरते जा बजा पहाड़ों के ऊपर और नीचे वादियों के अंदर वीरान बस्तियां और मंदिरों के खंडर नज़र आते। ये बस्तियां और मंदिरों के खंडर सैकड़ों बरस पुराने हैं और इनसे अंदाज़ा होता है कि हज़ार साल कबल ये इलाका खासा आबाद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्दिशे लैलो निहार के अनदेखे और ज़बरदस्त हाथ ने इन बस्तियों को वीरान कर दिया। ये जगह मकीनों से खाली हो गई, सिर्फ मकान बाकी रह गए। इस आवारा गर्दी के दौरान मैं एक रोज़ मेरा गुज़र एक ऐसी ही वीरान और उजाड़ बस्ती के करीब से हुआ जिसके मकान मकीनों की गैर हाज़िरी पर नोहा कर रहे थे। ये एक छोटा सा गांव था, झोंपड़े और कच्चे घरों का। इस गांव से ज़रा फासले पर एक पुराना मंदिर देखा। ऐसी शानदार और पुरशिको इमारत देखकर चंद लम्हों के लिए मैं गोया किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा।
مندر کی اصل عمارت بہت مختصر سی جگہ میں تھی، لیکن اس کے ارد گرد بہت وسیع باغ پھیلا ہوا تھا، جس میں خاصے اونچے اور پرانے درخت اگے ہوئے تھے۔ مندر کا سنہری کلش اس وقت بھی دھوپ میں چمک رہا تھا، اور دور سے دراصل اسی کو دیکھ کر میں اس جانب چلا آیا تھا۔ صحن خاصا فراخ تھا، جہاں خودرو پودے اور جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھیں۔ مندر کی دیواریں اگرچہ پتھر کی تھیں اور ان کے گرنے کا کوئی امکان نہ تھا، تاہم میں نے دیکھا کہ ان پر سیاہ کائی کی موٹی تہ جمی ہوئی ہے، اور پتھروں کی درزوں میں سے بھی سبزہ جھانک رہا ہے۔ مندر کا بڑا ہال، جس میں غالباً کالی دیوی کی پوجا ہوتی ہوگی، نہایت شاندار، بلند اور سنگین ستونوں کے سہارے کھڑا ہوا تھا، اور اس کی چھت اور فرش پر ان گنت نقش و نگار اور تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان دنوں اس علاقے میں خاصی گھنی آبادی ہوتی ہوگی، ورنہ اتنا عظیم الشان مندر بنانے کی زحمت کیوں گوارا کی جاتی۔ جب میں مندر کے صدر دروازے کے نزدیک پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ اسے دیکھ کر میں بڑی دیر تک مبہوت کھڑا رہا اور اسے کھولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس لیے نہیں کہ میں ماحول سے ڈر گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اتنا بھاری دروازہ میں تنہا اپنے دونوں ہاتھوں سے قیامت تک کھول نہ سکتا تھا۔ لیکن آپ میری حیرت کا اندازہ نہ کر سکیں گے کہ میں نے یوں ہی بے خیالی میں جب دروازے کو دھکا دیا تو وہ فوراً کھل گیا۔ البتہ اس کے کھلنے سے گڑگڑاہٹ کی جو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی، اس آواز نے میرا لہو سرد کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے یہ مندر ویران پڑا ہے اور کوئی زی روح اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگرچہ دن کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن منظر اور ماحول اتنا بھیانک تھا کہ مجھ جیسا شخص بھی خوف سے کانپ اٹھا۔ میں بدروحوں اور بھوت پریت کا قائل نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مندر کی فضا دیکھ کر مجھے کچھ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں بعض نادیدہ قوتوں کے درمیان گھر گیا ہوں، اور اس کی تصدیق یوں ہوئی کہ میں جو ہی دروازہ کھول کر مندر کے صحن میں داخل ہوا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں پتھر کے بت کی مانند اپنی جگہ کھڑا اس پراسرار دروازے کو گھورنے لگا۔ اس وقت ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کہ گمان ہوتا شاید دروازہ اس وجہ سے بند ہوا ہے۔ مندر میں جا بجا انسانوں اور جانوروں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی تھیں، اور اس کے اندرونی تاریک حصے میں ہزارہا چمگادڑیں چھت سے لٹکی دکھائی دی۔ چمگادڑوں اور دوسرے جانوروں کی بیٹ سے مندر کا صحن پٹا پڑا تھا، اور ہر شے پر گرد و غبار کی ایک دبیس تہ جمی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک گہرا کنواں بھی نظر آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس میں جھانکا، اور ایک بار پھر خوف کی لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ کنواں اندازاً 150 فٹ گہرا تھا اور بے حد تاریک۔ مجھے اس کی تہ میں پانی چمکتا ہوا دکھائی نہ دیا، البتہ اس میں سے بو کے بے پناہ بھبکے اٹھ رہے تھے۔ میں وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ مجھ میں اس ماحول کو اپنانے اور مزید تحقیق کرنے کی جرأت پیدا نہ ہوئی۔ مندر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پتھر کا بنا ہوا ایک قلعہ موجود ہے، جس کے چاروں طرف پانی کی گہری خندق بھی کھدی ہوئی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس خندق میں پانی کے بجائے خاردار جھاڑیاں اور لمبی گھاس کثرت سے اگی ہوئی دیکھی۔ قلعہ ویران اور ڈراؤنا تھا، اور اس کی سنگین دیواریں بھی سیاہ پڑ چکی تھیں۔ خندق کے اوپر صدر دروازے کے نزدیک لکڑی کا ایک بوسیدہ سا پل بنا ہوا تھا۔ میں اس پل کے ذریعے قلعے میں داخل ہوا۔ وسیع و عریض راہداریاں، برآمدے اور کمرے سب کے سب خالی پڑے تھے۔ کہیں کہیں سانپوں کے بل دکھائی دیے، یا جنگلی درندوں کی سوکھی ہوئی غلاظت۔ 1-2 جگہوں پر انسانی ڈھانچے بھی نظر آئے۔ مجھے علم تھا، اور یہ کہانی میں نے اس علاقے کے لوگوں سے سنی تھی، کہ 300 سال پہلے تک
یہاں بڑی گھنی آبادی تھی، لیکن طاعون کی وبا پھیلنے سے ہزاروں لوگ مر گئے اور کئی بستیاں ویران ہو گئیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ ویرانی بدستور قائم ہے، اور اگرچہ حالات خاصے تبدیل ہو چکے ہیں اور لوگ چاہیں تو یہاں دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں، لیکن دہشت کے باعث یہاں آنے اور رہنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں ابتدا ہی میں اپنے بچوں کو اس طاعون سے مرنے والے لوگوں کی کہانیاں سنا سنا کر خوفزدہ کر دیتی ہیں، اور یہ کہانیاں صدیوں سے سینہ بسینہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ جب میں واپس جا رہا تھا اور مندر کے قریب سے گزرا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میں کئی سال پہلے یہاں آ چکا ہوں، اور اس وقت میرے ہمراہ 4-5 غیر ملکی سیاح تھے جو نہ جانے کہاں سے اس مندر کی شہرت سن کر اسے دیکھنے آئے تھے، اور گائیڈ کے فرائض مجھے انجام دینے پڑے تھے۔ مجھے اتنا اور یاد آیا کہ شام کو سورج غروب ہونے سے غالباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہم اس مندر میں داخل ہوئے تھے۔ ان سیاحوں میں ایک شخص بے حد ہوشیار تھا اور غالباً اس کا نام کیپٹن نیڈی تھا، آسٹریلیا کا رہنے والا۔ اس کے ساتھ اس کی حسین اور نوجوان بیوی بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے مندر کی ہر شے کا بخوبی اور غور سے معائنہ کیا۔ ایک جگہ پتھر کے بنے ہوئے بیلوں کے 4-5 مجسمے دکھائی دیے۔ ان میں سب سے بڑا مجسمہ غالباً 2.5 فٹ اونچا اور 3 فٹ لمبا تھا، اور چھوٹا کوئی 10 انچ کا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جن ہاتھوں نے ان مجسموں کو پتھر سے تراشا ہے وہ انتہائی ماہر فن ہاتھ تھے۔ ان مجسموں کے قریب ہی تانبے کا بنا ہوا 6-7 انچ لمبا ایک خوبصورت شمع دان بھی رکھا تھا، جس پر گرد کی موٹی تیج جم گئی تھی اور اس میں پڑا ہوا تیل اور موم سوکھ کر سخت ہو چکا تھا۔ کیپٹن نیدی نے تعریفی نظروں سے اس لیمپ کا جائزہ لیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، اپنے رومال سے صاف کیا اور کسی جھجک کے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ میں یہ لیمپ اپنے ساتھ لے جاؤں تو کیا حرج ہے؟ اس نے ہنس کر مجھ سے کہا۔ اس کی یہ حرکت مجھے سخت ناگوار گزری۔ میں نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، براہ کرم لیمپ وہیں رکھ دیجئے جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے۔ آپ کو یہاں کی کوئی شے اجازت کے بغیر لے جانے کا کوئی حق نہیں۔ کیپٹن کی بیوی نے بھی میری تائید کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، ہاں ہاں میری جان، لیمپ وہیں رکھ دو، آخر ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم چپ رہو جی، کیپٹن نے اپنی بیوی کو ڈانٹا۔ لیمپ تو میں جیب میں رکھ چکا، اب رہی اجازت تو مسٹر اینڈرسن آپ بے فکر رہیے، میں آپ کی گورنمنٹ سے اس بارے میں خط لکھ کر اجازت لے لوں گا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کو سمجھانا بے سود ہے، تاہم کسی انجانے خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بار بار ذہن میں یہ خیال سر اٹھا رہا تھا کہ ان بد نصیبوں پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آئے گی۔ چنانچہ راستے میں نے کیپٹن نیدی کی سمجھدار بیوی سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر نہایت ضدی اور غصیلی طبیعت کا آدمی ہے۔ اس وقت وہ کسی طرح لیمپ واپس نہ کرے گا، 1-2 روز بعد میں کسی نہ کسی ہیلے سے لیمپ حاصل کر کے مندر میں پہنچا دوں گی۔ میں انہیں رخصت کر کے اپنے کیمپ میں واپس چلا آیا۔ سیاحوں کی یہ جماعت وہاں سے 17 میل کے فاصلے پر ایک اور گاؤں اوتا کیمونت دیکھنے چلی گئی۔ 5ویں روز کا ذکر ہے، میں کسی کام سے مرکزی سڑک پر جا رہا تھا کہ اوتا کیمونت کی جانب سے سیاہ اور زرد رنگ کی ایک ٹیکسی کار آتی نظر آئی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ اس جنگل میں کوئی ٹیکسی کار آئی تھی۔ میرے قریب آ کر یہ کار رک گئی اور میں اس تجسس کے تحت کہ دیکھوں کون ہے، اس کے نزدیک گیا تو سب سے پہلے کیپٹن نیدی پر نگاہ پڑی۔ وہ کار کی پچھلی نشست پر رضائی میں لپٹا ہوا کئی تکیوں کے سہارے لیٹا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ قریب ہی اس کی بیوی بیٹھی تھی اور اس کی حالت بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔
مجھے دیکھتی ہی بد نصیب عورت بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کا شکر ہے آپ کی صورت دکھائی دی مسٹر اینڈرسن، ہم آپ ہی کو تلاش کر رہے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں ہے مسٹر اینڈرسن، آپ دیکھتے نہیں چند دن کے اندر اندر میرے شوہر کی کیا حالت ہو گئی۔ کاش یہ اس روز آپ کی بات مان لیتے اور لیمپ کو وہیں مندر میں رکھ دیتے۔ وہ لیمپ، اب مجھے یاد آیا کہ کیا قصہ ہے۔ خدا کے لیے جلد بتاؤ کیا معاملہ ہے اور مسٹر نیدی اس حالت کو کیسے پہنچے؟ جب آپ سے رخصت ہو کر اوتا کے مونت پہنچے اسی رات میرے شوہر کو تیز بخار نے آن دبوچا، مسز نیدی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ چنانچہ ہم نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا جس نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیپٹن کو غالباً لو لگ گئی ہے۔ اس نے کوئی دوا دی اور کہا کہ صبح تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ آدھی رات کو بخار 106 درجے تک پہنچ گیا اور میرے شوہر پر ہذیان کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دوبارہ بلوایا گیا، وہ یہ کیفیت دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ اس قدر تیز بخار کی کوئی معقول وجہ اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بہرحال اس نے مریض کو فوراً ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال میں کئی ڈاکٹروں نے میرے شوہر کا انہماک سے معائنہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ انہیں سخت نوعیت کا ملیریا بخار ہے۔ چنانچہ کونین دی گئی مگر بے سود۔ تیسرے روز ان کی حالت مزید نازک ہو گئی اور ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ بچنے کی امید نظر نہیں آتی۔ بخار کی کوئی وجہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ خون ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ملیریا کے جراثیم بھی موجود نہ تھے۔ اسی رات کا ذکر ہے، میرے شوہر نے ہانپتے ہوئے مجھے آواز دی اور کہا، مارگریٹ، خدا کے لیے مجھے اس مندر میں لے چلو، میں یہ لیمپ وہیں رکھنا چاہتا ہوں اور اگر میں نے کل تک یہ لیمپ وہاں نہ رکھا تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے دنیا کی کوئی طاقت موت کے ہاتھوں سے بچا نہ سکے گی۔ میں نے بتیرا کہا کہ لیمپ مجھے دے دو، میں خود وہاں جا کر مندر میں رکھ آؤں گی، مگر یہ نہ مانے اور بضد رہے کہ وہ اپنے ہاتھوں لیمپ کو وہاں پہنچائیں گے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی ہم نے یہ ٹیکسی کرائے پر حاصل کی اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ خدا کے لیے آپ ہمیں اس مندر تک لے چلیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کیپٹن نیدی کی حالت خراب ہے، وہ 2 قدم بھی پیدل نہیں چل سکیں گے اور مندر یہاں سے خاصی دور ہے۔ میں چل سکتا ہوں، میں چلوں گا، کیپٹن نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی پراسرار قوت مجھ میں حلول کر گئی ہے جو مجھے فوراً مندر تک پہنچنے پر اکسا رہی ہے۔ میں چل سکتا ہوں مسٹر اینڈرسن۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے کہا کہ جہاں تک وہ اپنی گاڑی آسانی سے لے جا سکتا ہے لے جائے، باقی راستہ ہم پیدل ہی طے کر لیں گے۔ اتفاق دیکھیے کہ ڈرائیور بے حد تجربے کار اور مشتاق نکلا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی کار کو جنگل کے اندر دور تک لے گیا اور ایسی جگہ گاڑی روکی جہاں سے مندر صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے جلد وہاں پہنچنا چاہیے، کیپٹن چلایا۔ یہ لیمپ، اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ اس قدر کمزور تھا کہ دروازہ کھول نہ سکا۔ آپ یہیں کار میں آرام کیجیے کیپٹن اور لیمپ مجھے دے دیجیے، میں مسز نیدی کے ساتھ جا کر مندر میں رکھ آتا ہوں، اور اس سے پیشتر کہ وہ جرا کرے میں نے لیمپ اس سے چھین لیا اور مسز نیدی کے ساتھ مندر کی جانب چل پڑا۔ راستے میں کئی بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے لیمپ میرے ہاتھوں سے نکل کر خود بخود مندر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اگر میں اسے ہاتھ سے چھوڑ دوں تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا۔ مسز نیدی مسلسل رو رہی تھیں اور میں انہیں تسلیاں دینے میں مصروف تھا۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دروازہ ہاتھ لگائے بغیر یوں کھل گیا جیسے کسی نے ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر کھولا ہو، مگر مندر میں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا ذی روح موجود نہ تھا۔ جلدی سے لیمپ وہاں پھینک دیجیے مسٹر اینڈرسن، مسز نیدی نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ مجھے تو اس جگہ بھوتوں اور چڑیلوں کے وجود کا احساس ہو رہا ہے
عورت نے یہ الفاظ اس انداز اور لہجے میں کہے کہ میں تھرا گیا۔ میں نے جلدی سے چبوترے کے قریب پہنچ کر لیمپ کو پٹکا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر واپس بھاگا۔ جب ہم کار میں بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کیپٹن نیدی آنکھیں بند کیے بے خبر سو رہا ہے۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر ہے۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کا وہی چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے بخار کی حدت سے جل رہا تھا اب برف کی مانند سرد تھا۔ میں نے اسے کمبل میں اچھی طرح لپیٹ دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ اوتا کے مود ہوٹل پہنچا اور 1 دن اور 1 رات وہیں رہا۔ دوسرے روز کیپٹن نیدی حیرت انگیز طور پر صحت مند ہو گیا۔ دھنسی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئیں اور رخساروں پر پھیلی ہوئی زردی سرخی میں بدلنے لگی۔ اسے کچھ یاد نہ تھا کہ ہم کب مندر میں لیمپ رکھنے گئے اور کب واپس آئے۔ البتہ بخار کے دوران اس پر جو کچھ بیتی وہ واقعی خوفناک بات تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ سیاہ رنگ کی ایک لمبی تڑنگی عورت جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پڑی تھی اور جس کے ہونٹ کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھے، بار بار اس کے پاس آ کر لیمپ مانگتی اور کہتی تھی کہ اگر اس نے لیمپ مندر میں واپس نہ رکھا تو وہ اسے اپنی تلوار سے قتل کر دے گی۔ کیپٹن نیدی نے اس چڑیل کا جو حلیہ بیان کیا وہ کالی دیوی سے ملتا جلتا تھا، اور اس شخص نے آج تک کالی دیوی کا بت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے کالی دیوی کے بارے میں تفصیلات بتائیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے آئندہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ وہ مندر میں سے کوئی چیز اٹھانا تو ایک طرف رہا، ایسی جگہ دوبارہ جانا بھی پسند نہ کرے گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید پراسرار مشاہدات کے لیے دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔